अज़ीज़ तलबा-ए किराम, गुज़िश्ता सबक में हमने इसमें मुअर्रब की तारीफ़ को पढ़ा और इसमें मुअर्रब को मबनी पर मुक़द्दम क्यों किया, इसकी वजह को पढ़ा। आज हम इसमें मुअर्रब का हुक्म पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्लुन हुक्मुहु। देखिए यहाँ से हुक्म बयान कर रहे हैं इस मुअर्रब का, यानी हुक्मुहु उसका हुक्म। ये हा ज़मीर ये लौट रही है इसमें मुअर्रब की तरफ। माना होगा इसका इसमें मुअर्रब का हुक्म। और आप बखूबी जानते हैं कि इस हा ज़मीर का जो मर्जे है और ये जो लौट रही है वो इसमें मुअर्रब ही की तरफ लौट रही है। और एक बात और याद रखें कि ज़मीर के मर्जे की 3 किस्में होती हैं। या तो देखिए पहली किस्म ये है कि या तो ज़मीर का मर्जे लफ्ज़न होगा, जैसे कि हुक्मुहु, मैं हूँ ज़मीर, यानी ये जो लौट रही है कहाँ, इसमें मुअर्रब की तरफ लौट रही है। तो यहाँ पर जो ज़मीर का मर्जे है वो लफ्ज़न है, ठीक है। और दूसरा होता है यानी या ज़मीर का मर्जे मानन होगा, ठीक है। अभी जो बताया ये ज़मीर का मर्जा कौन सा था, लफ्ज़न, जैसे कि हुक्मुहु में हु ज़मीर ये लौट रही है इसमें मुअर्रब की तरफ। और दूसरी है या ज़मीर का मर्जे मानन होगा, यानी ज़मीर जहां पर लौट रही है तो वहां पर मानन लौट रही है, लफ्ज़न नहीं लौट रही। जैसे कि कुरान पाक में है इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, तो यहाँ पर जो हुआ ज़मीर है तो इसका मर्जे इअदिलू फ़ेल नहीं है, बल्कि इअदिलू के अंदर से हम अदल निकालेंगे, फिर हुआ ज़मीर का मर्जे उसको बना देंगे। ये मानन की मिसाल हो जाएगी, यानी मानन ज़मीर लौटने की मिसाल हो जाएगी। और तीसरा है कि या तो ज़मीर का मर्जे हुक्मन होता है, और हुक्मन का मतलब ये है कि ज़मीर का मर्जे ना तो लफ्ज़न मज़कूर हो ना मानन मज़कूर हो, ठीक है। तो जब ज़मीर का मर्जे ना लफ्ज़न होगा ना मानन होगा तो उसको ज़मीर हुक्मी कहा जाता है, यानी उस ज़मीर को ज़मीर हुक्मी कहते हैं। और इस ज़मीर हुक्मी ही का दूसरा नाम, या ये वो कह दो कि इस ज़मीर हुक्मी ही को ज़मीर शान और ज़मीर क़िस्सा से भी ताबीर किया जाता है। और कि अगर वो ज़मीर मुज़क्कर की है तो ज़मीर शान, और अगर वो ज़मीर मुअन्नस की है तो ज़मीर क़िस्सा कहते हैं, ठीक है। यानी जो ज़मीर हुक्मी है अगर वो मुज़क्कर की है तो ज़मीर शान, और अगर वो मुअन्नस की है तो ज़मीर क़िस्सा कहते हैं। देखिए दोनों ज़मीरों को समझ लीजिए। पहले मुज़क्कर में ज़मीर शान को समझ लीजिए, जैसे कि मिसाल के तौर पर कुल हुवल्लाहु अहद। तो इस मिसाल में ये हुआ जो है हुआ, तो हुआ ज़मीर का मर्जे माँ कब्ल में मौजूद नहीं है, ठीक है। तो जिस ज़मीर का मर्जे माँ कब्ल में मौजूद नहीं है तो उस ज़मीर का नाम अभी आपको बताया था ज़मीर हुक्मी होगा। और ज़मीर हुक्मी ही में बतलाया था कि अगर वो ज़मीर मुज़क्कर की है तो फिर उसका नाम रख देंगे ज़मीर शान। तो कुल हुवल्लाहु अहद में हुआ ज़मीर ये मुज़क्कर की है और इसका मर्जे माक़ब्ल में मौजूद ही नहीं है, तो इस ज़मीर को ज़मीर शान कहते हैं। अब मुअन्नस में जैसे कि मिसाल है इन्नहा आइशतु क़ाइमतुन, बेशक आयशा खड़ी है। तो इस मिसाल में इन्नहा में जो हा ज़मीर है तो ये ज़मीर क़िस्सा है। क्यों? इस वजह से कि इस हा ज़मीर का मर्जे मा क़ब्ल में मौजूद ही नहीं है, ना लफ्ज़न मौजूद है ना मानन मौजूद है। और जिस ज़मीर का मर्जे मा क़ब्ल में ना लफ्ज़न मौजूद हो ना मानन मौजूद हो तो वो ज़मीर ज़मीर हुक्मी कहलाती है। फिर ज़मीर हुक्मी में ही अगर मुज़क्कर की ज़मीर है तो ज़मीर शान, और अगर मुअन्नस की है तो ज़मीर क़िस्सा। तो इसी वजह से इन्नहा आइशतुन क़ाइमतुन, इस मिसाल में मतलब हा ज़मीर जो है इन्नहा में ये ज़मीर क़िस्सा है। देखिए ये खारजी बात थी जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। आप कोशिश करें कि इसको याद कर लें, क्योंकि आप हिदायतुन नहव ही के अंदर पूरे ज़मीर के बयान को पढ़ेंगे
کہ ضمیر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور کیسے کیسے وہ ضمیریں استعمال ہوتی ہیں، سب آپ اس کو آگے چل کر پڑھیں گے اسی کتاب کے اندر۔ دیکھیے حکمہ، اس کا حکم یعنی اس میں معرب کا حکم، ان یختلف آخرہ باختلاف العوامل، کہ اس میں معرب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہو، اس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہو۔ دیکھیے ایک چیز اور غور کیجئے کہ آپ نے نحمیر کے اندر اس میں معرب کی جو تعریف پڑھی تھی، تو تعریف یہ پڑھی تھی کہ اس میں معرب وہ ہے کہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے، ٹھیک ہے، تو وہ اس میں معرب ہے۔ لیکن یہاں پر اسی چیز کو حکم بیان کر رہے ہیں، یعنی کہ جو چیز نحمیر کے اندر تعریف میں تھی اسی چیز کو ہدایت النحو کے اندر حکم کی شکل میں پیش کر دیا، اور بلکہ اس میں معرب کی تعریف الگ سے بیان کی، اور اس میں معرب کی تعریف ہدایت النحو کے اندر بیان کی ہے جو آپ نے کل کے سبق میں ہی پڑھی، کہ اس میں معرب وہ ہے کہ جو اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہو، مبنی اصل سے مشابہت نہ رکھتا ہو۔ تو اصل اس میں معرب کی تعریف تو یہ ہے، اور یہ تو حکم ہوا اس کا کہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے، یہ حکم ہے، اور نحمیر کے اندر اسی حکم کو تعریف کی شکل میں پیش کر دیا۔ ایسا کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ مصنف علی الرحمہ نے ایسا کیا؟ تو دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں معرب کی جو تعریف ہے تو اس تعریف کا سمجھنا ابتدائی طلبہ کے لیے بہت دشوار تھا، اسی وجہ سے مصنف علی الرحمہ نے حکم کو تعریف کی شکل میں پیش کر دیا تاکہ ابتدائی طلبہ کو، ٹھیک ہے، اس میں معرب کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے اور کوئی دشواری سامنے نہ آئے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ایک بات یہ بھی ہے کہ حکم سے یعنی کسی بھی چیز کے حکم سے شیء کی ذات سمجھ میں آ جاتی ہے، تو اسی وجہ سے مصنف علی الرحمہ نے بھی اس میں معرب کی تعریف نہ بیان کر کے اس کی حکم ہی کو طلبے کے سامنے رکھ دیا تاکہ وہ اس میں معرب کو سمجھ جائے کہ اس میں معرب کیسا ہوتا ہے اور اس میں معرب کا مطلب کیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہاں پر تعریف کی شکل میں، نحمیر کے اندر تعریف کی شکل میں حکم کو بیان کر دیا۔ دیکھیے یہ بات پوری ہو گئی۔ اب ایک چیز اسی تعریف کے اندر اور دیکھیے تعریف میں ہے کہ اس معرب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہو، تو یہ اس میں معرب کا حکم ہے۔ اور نیچے آپ مثال بھی دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ جانی زید ورأیت زیدا ومررت بزید، تو یہاں پر اس تعریف اس معرب کے حکم میں لفظ عوامل کا ذکر ہے۔ تو اس چیز سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب عوامل یہ جمع ہے اور جمع کا اطلاق کم سے کم 3 پر ہوتا ہے، تو پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ 3 عامل آئیں تو معرب کا آخر بدلے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر جاء زید، ایسی رأیت زیدن، ایسی مررت ایسی کیا مررت بی زیدن، اس طریقے سے 3 عامل ہوں، اس کے بعد معرب کا آخر بدلنا چاہیے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور حالانکہ ایسا ہے نہیں، ہر معمول کے آگے ایک ہی عامل رکھا ہوا ہے، اور اس عوامل جو لفظ جمع ہے اس کی وجہ سے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر معمول کے آگے 3 عامل رکھے ہوئے ہونے چاہیے تھے، اور حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر معمول سے پہلے ایک ہی عامل ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دیکھیے بہت ہی پیارا سا جواب ہے، بہت باریک سی بات ہے اور بہت پیارا جواب ہے کہ العوامل یہ جمع ہے، اور العوامل پر جو الف لام ہے یہ الف لام جنسی ہے، اور ایک قاعدہ ہے کہ جس جمع پر الف لام جنسی داخل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس جمع پر الف لام جنسی داخل ہو جاتا ہے تو اس سے جمعیت کا معنی فوت ہو جاتا ہے۔ تو جب جمعیت کا معنی فوت ہو گیا تو اب یہاں پر 3 عامل لانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب اس کا بھی ترجمہ یہ ہوگا
کہ حکمہ ان یختلف آخرہ باختلاف العوامل، کہ اس میں معرب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر کسی عامل کے بدلنے سے بدل جائے. ٹھیک ہے، دیکھیے اختلافا لفظیا، اور چاہے وہ اختلاف لفظی ہو نیچاریا، او تقدیری، یا وہ اختلاف تقدیری ہو. وہ اختلاف لفظی مثال دے رہے ہیں، نحو جاءنی زید ورأیت زیدا ومررت بزید. دیکھیے پہلی مثال میں جاءنی زید، زید اس میں معرب کے اوپر ضمہ آیا کیونکہ اس کے اوپر جو عامل ہے، اس سے پہلے جو عامل ہے وہ رفع کا عامل ہے. پھر آگے رأیت زیدن، تو پھر دوسری مثال میں زید اس میں معرب کے اوپر نصب آیا کیونکہ اس کا جو عامل ہے وہ نصب کا عامل ہے. ایسی مررت بزیدن، اس میں زید کے نیچے زیر آیا، کسرہ آیا، اور کیونکہ اس سے پہلے جو عامل ہے یعنی زید پر جو عامل داخل ہے وہ کسرہ دینے کا ہی عامل داخل ہے. اور یہاں پر تینوں مثالوں میں جو اختلاف ہوا ہے، جو چینجنگ آئی ہے، جو تبدیلی ہوئی ہے، وہ لفظی اعتبار سے ہی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جیسے جاءنی زیدن، پہلی مثال میں زیدن تھا، پھر ہو گیا رأیت زیدن، دوسری مثال میں زیدن ہو گیا، اور تیسری مثال میں مررت بزیدن، تیسری مثال میں زیدن ہو گیا. ٹھیک ہے، زیدن زیدن زیدن. تو یہاں پر جو تبدیلی آئی ہے صرف لفظی اعتبار سے آئی ہے، یعنی پہلے میں پیش آ گیا، دوسرے میں نصب آ گیا، اور تیسرے میں زیر آ گیا، کسرہ آ گیا. اور ایک چیز اور یاد رکھیں کہ عامل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، عامل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، یا تو عامل افعال ہوں گے، یا تو عامل اسما ہوں گے، یا عامل حروف ہوں گے. تو آپ نے مثالوں میں دیکھا جاءنی زید رأیت زیدن، ان دونوں مثالوں میں زیدن زیدن پر جو عامل ہیں وہ افعال ہیں. پھر آخری والی مثال میں مررت بزیدن، زید پر جو عامل ہے وہ حرف ہے. تو عامل کی جو 3 قسمیں میں نے آپ کو بتائیں کہ عامل افعال ہوتے ہیں، اسما ہوتے ہیں، اور حروف ہوتے ہیں. تو افعال اور حروف کی مثال تو آپ کے سامنے آ چکی ہے. آپ اسما کی مثال اور دیکھ لیں تاکہ عامل کی تینوں قسمیں مکمل ہو جائیں. دیکھیے اسما کی مثال ہے انی خالق بشرن، انی خالق بشرن. تو یہاں پر بشرن پر نصب آیا، اور بشرن کو نصب دے رہا ہے خالق، اور خالق یہ اسم فاعل ہے. اور آپ نے نحویر کے اندر پڑھا تھا کہ اسم فاعل اپنے فعل معروف کا عمل کرتا ہے. تو اس مثال سے پتہ چلا کہ اسما بھی عامل ہوتے ہیں. تو عامل کی 3 قسمیں ہیں، افعال، اسما اور حروف. تو افعال عامل ہوتے ہیں جیسے جاءنی زیدن ورأیت زیدن، اور اسما عامل ہوتے ہیں جیسے کہ انی خالق بشرن، اور حروف عامل ہوتے ہیں جیسے کہ مررت بزیدن. یہ آپ کے سامنے ہی دونوں مثالیں، جاءنی زیدن والی بھی، مررت بزیدن والی بھی، یعنی افعال اور حروف والی مثال آپ کے سامنے ہی ہے. دیکھیے آ گیا او تقدیری جن، یا تقدیری اعتبار سے تبدیلی آئے گی، جیسے کہ جاءنی موسیٰ ورأیت موسیٰ ومررت بموسیٰ. ٹھیک ہے، تو موسیٰ تینوں حالتوں میں ایک سا ہی رہا، یعنی اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں آئی. ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ پہلا والا موسیٰ کون سی حالت میں ہے، پھر دوسری مثال میں جو موسیٰ ہے یہ کون سی حالت میں ہے، پھر تیسری مثال میں جو موسیٰ ہے یہ کون سی حالت میں ہے. تو دیکھیے ان کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم اس کا عامل دیکھیں گے کہ اس کے اوپر عامل کون سا ہے. تو جاءنی موسیٰ، تو اس پہلی والی مثال میں موسیٰ کا جو عامل ہے وہ رفع کا عامل ہے، یعنی جاءنی کا فاعل بن رہا ہے. تو یہاں پر موسیٰ حالت رفیع میں ہو جائے گا. ایسی ہے ورأیت موسیٰ، تو یہاں دوسری مثال میں موسیٰ حالت نصبی میں ہے، یعنی رأیت کا مفعول بن رہا ہے، تو یہ حالت نصبی میں ہو جائے گا. تیسری مثال میں مررت بموسیٰ، تو اس مثال میں موسیٰ حالت جری میں ہے، با حرف جر کا مجرور بن رہا ہے. ٹھیک ہے، تو عامل کے اعتبار سے ہم پہچان لیں گے کہ یہ اس میں معرب جو ہے یہ کون سی حالت میں ہے.
اور یہاں پر اعراب ظاہر نہیں ہوگا، اسی کو بولتے ہیں تقدیری اعتبار سے، ٹھیک ہے، کہ جس میں اعراب دکھائی نہ دے۔ اور ایک چیز یہ بھی کہ جانی موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بموسیٰ، کہ ان کے اوپر لفظی اعتبار سے چینجنگ کیوں نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ موسیٰ کے جو آخر میں ہے یہ الف مقصورہ ہے، موسیٰ کے آخر میں جو آ رہا ہے یہ الف مقصورہ ہے، اور الف مقصورہ کسی قسم کی لفظی حرکت کو یہ قبول نہیں کرتا۔ جب لفظی حرکت کو قبول نہیں کرتا ہے تو اب اس پر جو حرکت ہوگی وہ تقدیری ہی ہوگی، لفظی ہوگی نہیں۔ یہاں تک بات یہ تقدیری کی پوری ہو گئی۔ اب آگے دیکھیے، الاعراب ما به یختلف آخر المعرب، دیکھیے اب یہاں سے اعراب کی تعریف کر رہے ہیں۔ الاعراب ما، تو سب سے پہلے یہ دیکھیے ما سے کیا مراد ہے، اعراب ما میں جو ما ہے ما سے کیا مراد ہے، تو دیکھیے ما سے حرف اور حرکت دونوں مراد لیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر ترجمہ یوں کریں گے کہ اعراب وہ حرف یا حرکت ہے کہ جس کی وجہ سے یختلف آخر المعرب، معرب کا آخر مختلف ہو، ٹھیک ہے، یہ اعراب کی تعریف ہو جائے گی۔ اور ایک چیز یہاں پر اور سمجھ لیں، دیکھیے پہلے یہ دیکھ لو، کالضمتی والفتحتی والکسرہ، جیسے کہ پہلے تعریف بیان کر دی کہ اعراب وہ ہے، وہ حرف یا حرکت ہے کہ جس کی وجہ سے معرب کا آخر مختلف ہو، کالضمتی والفتحتی والکسرہ، جیسے کہ ضمہ، فتحہ اور کسرہ، تو ضمہ حالت رفع میں آتا ہے، فتحہ حالت نصبی میں آتا ہے، تو کسرہ حالت جری میں آتا ہے۔ پھر آگیا والواوی والالفی والیائی، اور واو الف اور یا، تو واو یہ حالت رفع میں آتا ہے، الف یہ حالت نصبی میں آتا ہے، اور یا یہ حالت جری میں آتا ہے۔ تو پہلے یہ سمجھو کہ ضمہ فتحہ کسرہ واو الف یا یہ سب اعراب ہیں، تو یہ جب دونوں اعراب ہیں تو پہلے ضمہ فتحہ کسرہ کو کیوں بیان کیا، پھر بعد میں واو الف اور یا کو کیوں بیان کیا، تو دیکھیے ضمہ فتحہ کسرہ یہ اعراب بالحرکت ہیں، اور واو الف اور یا یہ اعراب بالحروف ہیں، اور اعراب بالحرکت اور اعراب بالحروف میں جو اصل ہوتا ہے وہ اعراب بالحرکت ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے اعراب بالحرکت کو پہلے بیان کیا اور اعراب بالحروف کو بعد میں بیان کیا۔ اب سمجھیے جو بات میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا تھا وہ اس کو اب سنیے۔ دیکھیے اعراب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اعراب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اعراب اصلی اور ایک ہوتا ہے اعراب فرعی۔ تو جہاں جہاں اعراب بالحروف ہوگا، ٹھیک ہے، جہاں جہاں اعراب بالحروف ہوگا وہاں وہاں اعراب فرعی ہوگا، ٹھیک ہے، اعراب فرعی کی بات پوری ہو گئی۔ اب بچا اعراب اصلی، اور اعراب اصلی ہی کا دوسرا نام اعراب بالحرکت ہے۔ تو اعراب بالحرکت یعنی اعراب اصلی، اعراب بالحرکت جہاں آئے گا، ٹھیک ہے، اعراب اصلی اور اعراب بالحرکت الگ الگ نہیں ہے، بلکہ اعراب بالحرکت ہی کا نام کیا ہے، اعراب اصلی ہے۔ تو اعراب بالحرکت جہاں آئے گا وہاں دو صورتیں ہوں گی، ٹھیک ہے، ایک اعراب بالحرکت اصلی اور ایک اعراب بالحرکت فرعی، ٹھیک ہے۔ تو اعراب بالحرکت اصلی وہاں ہوگا جہاں حالت رفع میں ضمہ آ جائے، حالت نصب میں فتحہ آ جائے اور حالت جر میں کسرہ آ جائے، جیسے کہ مثال کے طور پر جاءنی زید ورأیت زیدا ومررت بزید، ٹھیک ہے، تو ان تینوں حالتوں میں اعراب بالحرکت ہے اور اعراب بالحرکت اصلی ہے، ٹھیک ہے۔ اب بچا اعراب بالحرکت فرعی، تو یہ تو اعراب بالحرکت اصلی ہوا، اور اگر ان تینوں اعراب میں سے کوئی بدل جائے، یعنی حالت نصبی میں بھی زیر آ جائے یا حالت جری میں بھی نصب آ جائے، ٹھیک ہے، تو یہ بدلنا ہو گیا، اسی کو کہنا چاہتا ہے کہ اگر ان تینوں اعراب میں سے کوئی بدل جائے تو وہاں اعراب بالحرکت فرعی ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر سمجھیں آپ، جیسے جاءت مسلمات ورأیت مسلمات ومررت بمسلمات،
تو جاءت مسلمات، مسلمات یہ فاعل بن گیا جاءت کا، ٹھیک ہے، اس پر جو اعراب ہے اعراب بالحرکت اصلی ہے مسلمات پر۔ پھر آگے ہے ورأیت مسلمات، تو مسلماتن جو ہے یہ رأیتو کا مفعول بن رہا، تو اس کو مسلماتن ہونا چاہیے تھا لیکن مسلماتن ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا اعراب بالحرکت کیا ہے، مطلب کیا ہے، اصلی ہے فرعی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں جو بتایا کہ تینوں اعراب میں سے کسی کا بدل جانا، یعنی جو ان کا اعراب ہے حالت رفع میں رفع، حالت نصبی میں فتح، حالت جری میں کسرہ، اگر یہ نہ آئے ان میں سے اگر ایک بھی بدل گیا تو پھر وہ اعراب بالحرکت اصلی نہ رہے گا بلکہ فرعی ہو جائے گا۔ تو رأیت مسلماتن میں یہ یہاں پر جو اعراب ہے یہ اعراب بالحرکت تو ہے لیکن یہ اصلی نہیں ہے بلکہ یہ فرعی ہے۔ اور دوسرا ایک مثال اور دیکھ لیں، جیسے کہ جاء احمد ورأیت احمد ومررت باحمد، تو اس میں جاء احمد، تو احمد میں اعراب بالحرکت اصلی ہی ہے، ٹھیک ہے، اور رأیت احمد، اس میں احمدہ میں بھی اعراب بالحرکت اصلی ہے۔ آگے ہے مررت باحمد، اب با آ گیا تو احمدی ہونا چاہیے تھا لیکن احمدہ ہے، تو اس کا اعراب بالحرکت تو ہے لیکن اصلی نہیں ہے بلکہ یہ فرعی ہے۔ اور خلاصہ کلام یہ کہ جمع مؤنث سالم کی حالت نصبی اور غیر منصرف کی حالت جری میں اعراب بالحرکت تو ہوگا لیکن وہ فرعی ہوگا، ٹھیک ہے، اصلی نہیں ہوگا، باقی تمام جگہ میں اعراب بالحرکت اصلی ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ صرف یہ دو جگہ یاد رکھیں، یہ جمع مؤنث سالم کی حالت نصبی اور غیر منصرف کی حالت جری میں اعراب بالحرکت فرعی ہوگا، باقی میں اعراب بالحرکت اصلی ہوگا۔ دیکھیے باگے وَإِعْرَابُ الْإِسْمِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ، اور اسم کے اعراب تین قسم پر ہیں۔ دیکھیے یہاں پر ایک اعتراض آپ کر سکتے ہیں کہ اعراب تو چار طریقے کے ہوتے ہیں اور یہاں پر بیان کیے ہیں تین، اور چار کون کون سے ہوتے ہیں، رفع، نصب، جر، جزم، لیکن یہاں پہ کتنے بیان کیے ہیں، تین، تو ایسا کیوں کہ تین کیوں بیان کیے؟ تو دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو تین بیان کیے ہیں تو وہ اس لیے بیان کیے ہیں کیونکہ اعراب کو خاص کر دیا گیا ہے اسم کے ساتھ، یعنی کہ اسم کے اعراب، تو مطلقاً اعراب کی چار قسمیں آتی ہیں اور لیکن اسم کے اعراب کی تین ہی قسمیں ہیں، رفع، نصب اور جر، اور مطلقاً اعراب کی جو چار قسمیں ہیں تو اس میں جزم بھی آتا ہے جو کہ افعال میں سے ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر صرف اسم کے اعراب بیان کر رہے ہیں اور اسم کے اعراب تین ہی ہیں، رفع، نصب اور جر، کوئی اعتراض اس پر نہیں پڑے گا۔ یہ وَإِعْرَابُ الْإِسْمِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ، اور اسم کے اعراب تین قسم پر ہیں، رفع، نصب اور جر، ٹھیک ہے، یعنی حالت رفع میں رفع آئے گا، حالت نصبی میں نصب آئے گا، حالت جری میں جر آئے گا۔ وَالْعَامِلُ مَا بِهِ رَفْعٌ أَوْ نَصْبٌ أَوْ جَرٌ، دیکھیے اب یہاں سے عامل کی تعریف کر رہے ہیں، اور عامل وہ ہے بھی جس کے ذریعے کیا رفع او نصب او جر، کہ جس کے ذریعے رفع، نصب یا جر آئے، ٹھیک ہے، عامل وہ ہے جس کی وجہ سے رفع، نصب یا جر آئے۔ تو یہ تعریف تو ٹھیک ہے لیکن اس میں بھی ہم پر مطلب ذہن میں ایک اعتراض آ رہا ہے کہ یہ عامل کی تعریف لم اور لما پر صادق نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، کیونکہ بتایا ان کی وجہ سے لم اور لما کی وجہ سے رفع، نصب یا جر نہیں آتا ہے بلکہ جزم آتا ہے، حالانکہ لم لما بھی عامل ہیں، ان کی وجہ سے بھی رفع، نصب، جر آنا چاہیے کیونکہ عامل کی تعریف کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے رفع، نصب اور جر آئے، اور لم اور لما بھی عامل ہیں تو ان کی وجہ سے بھی رفع، نصب اور جر آنا چاہیے، حالانکہ نہیں آتا ہے بلکہ لم اور لما کی وجہ سے جزم آتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عامل سے مراد جو ہے وہ اسم کے عامل مراد ہیں، اور لم اور لما یہ فعل میں عمل کرتے ہیں نہ کہ اسم میں۔
देखिए वल आमिल मा बिही रफ़उन औ नस्बुन औ जर्रुन, और आमिल वो है कि जिसकी वजह से रफ़ा या नस्ब या जर आए। व महल्लुल i'राबी मिनल इस्मी हुवल हर्फुल अखीर, और इस्म का महल i'राब, ठीक है, वो महल्लुल i'राबी मिनल इस्मी, और इस्म का महल i'राब यानी हुवल हर्फुल अखीर, वो आखिरी हर्फ है, ठीक है। यानी इस्म के अंदर जो i'राब आने की जगह होती है वो आखिरी हर्फ होता है, आखिरी हर्फ ही पर i'राब आता है। देखिए मिसालुल कुल, कुल की मिसाल, नहवु जैसे कि क़ामा ज़ैदुन, ज़ैद खड़ा हुआ, यानी फ़क़ामा आमिलुन, देखिए खुद ही बयान कर रहे हैं, फ़क़ामा आमिलुन तो क़ामा आमिल है, व ज़ैदुन मुअरबुन और ज़ैद मुअरब है, व ज़म्मतु i'राबुन और ज़म्मा i'राब है, व दालु महल्लुल i'राबी और दाल महल i'राब है। ये खुद ही बयान कर दिया। देखिए आप इनको यूं भी समझ लें, जैसे कामा ये मुस्नद है और ज़ैदुन ये मुस्नद इले है, और ये कामा ये आमिल है और ज़ैदुन ये मामूल है, और ज़ैद जो कि मामूल है इसमें है, जब इस पर हम हरकत लेकर आएंगे आमिल के मुताबिक तो ज़ैद के आखिरी हर्फ जो दाल है इसी पर ही हरकत लगाएंगे, ठीक है। तो जहां पर भी अगर आमिल आ जाए तो इसम पर जो हमको हरकत लगानी है तो वो पहले शुरू में या बीच में नहीं बल्कि आखिरी हर्फ पर ही हरकत लगानी है, क्योंकि एराब देने की जगह वो आखिरी हर्फ ही होता है। देखिए वअलम अन्नहु ला युअरबु फी कलामिल अरबी इल्लल इस्मुल मुतमक्किनु वल फ़िअलुल मुज़ारि। देखो जान लो कि बेशक कलाम अरब में मुअरब नहीं है। देखिए इन्नहु में जो हु ज़मीर है ये ज़मीर शान है। ज़मीर शान क्यों है? क्योंकि इससे पहले इसका मर्जे ना लफ्ज़न मज़कूर है और ना मानन मज़कूर है, इसी वजह से ये इन्नहु में जो हु ज़मीर है ये ज़मीर शान है। जान लो कि बेशक कलाम अरब में कोई मुअरब नहीं है मगर इसमें मुतमक्किन, ठीक है, यानी इसमें मुतमक्किन ये मुअरब है, क्योंकि इसमें गैर मुतमक्किन तो मबनी हुआ करता, इसलिए वो तो मुअरब हो नहीं सकता, तो बल्कि कौन है, सिर्फ इसमें मुतमक्किन ही मुअरब है। वो चीज़ बता रहे हैं कि जान लो कि कलाम अरब में सिर्फ इसमें मुतमक्किन मुअरब है और फ़ेले मुज़ारे। व सयजीउ हुक्मुहु फ़िल क़िस्म सानी इंशाअल्लाह ताला, और अनकरीब उसका हुक्म आएगा दूसरी किस्म में इंशाअल्लाह ताला।